सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ जनाब मैं हूं आमिर ज़िया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इंतहाई कड़ा वक्त है। बतौर जमात PTI जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले ही बाहर हो चुकी है और अब जो है लगातार 2 अहम मुकदमात में PTI के जो बानी चेयरमैन हैं वो सज़ा याफ्ता करार पाए। अभी साइफर केस में 10 साल सज़ा की जो है बाज़गश्त ख़त्म नहीं हुई थी कि आज हम देखते हैं तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। ये ट्रायल कोर्ट के फैसले जो यकीनन आला अदलिया के सामने पेश होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि इमरान खान और उनकी जमात के लिए आने वाले दिन जो हैं वो सख्त हैं। 9 मई को होने वाले जो पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हम देखते हैं कि जी PTI जो है मुसलसल दबाव का शिकार है। इस दिन के बाद न सिर्फ PTI में शिकस्त व रेख्त में तेज़ी आई बल्कि इसके लिए सियासी मैदान भी जो है वो तंग से तंग होता चला गया। इस किस्म की सूरत हाल का सामना किसी और कौमी जमात को माजी में हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। अब PTI की ज़्यादातर जो उम्मीदें हैं वो अपने हिमायत याफ्ता जो उसके आज़ाद उम्मीदवार हैं इंतखाबात में जो शरीक हैं उन पर हैं, लेकिन पाकिस्तान के सियासी सर्कस में उम्मीदवार जो हैं आज़ाद वो इंतखाबात जीत कर अपनी पार्टी के कितने पाबंद रहते हैं ये भी एक सवाल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी PTI के इंतखाबी मुस्तकबिल पर और साबिक़ को मिलने वाली सज़ाओं पर उसके जो पार्टी पे क्या असरात होंगे। इसके बाद जो है इस सेगमेंट के बाद हमारा साथ देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। उनसे कुछ बात करेंगे कि जी जो मुल्क में इंतखाबी जो मंजरनामा है उस पर और जो खुसूसन सिंध के हवाले से, और आखिरी हिस्से में जायज़ा लेंगे कि कौमी वोट ख़जाने को कितने का पड़ता है, इंतखाबात की क्या कीमत जो है हम लोग अदा करते हैं। तो जनाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारा साथ देंगे मोहतरम हमाद रोहेला साहब, एक यंग जो हैं कानूनदा हैं, वकील हैं, और उनके साथ मौजूद हैं इत्तिशाम उल हक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इत्तिशाम साहब बोल न्यूज़ के असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ नॉर्थ भी हैं और सीनियर सहाफ़ी जैयद सहाफ़ियों में, सीनियर तो सारे सहाफ़ी हो गए हैं तो जैयद सहाफ़ी भी हैं। हमाद मैं आपसे शुरू करता हूँ कि आज एहतसाब अदालत में हमने देखा कि तोशाखाना का भी फैसला हो गया, 14 साल की कैद हुई है इमरान खान को भी उनकी अहलिया को भी। उसके साथ 10 साल के लिए इमरान खान जो है नाअहल हो गए हैं क्योंकि बकौल अदालत के उन्होंने झूठ बोला था, दरोग गोई की थी, और 788 मिलियन का जुर्माना भी हुआ है। अब लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जहाँ पर लोग कहते हैं जी फुल प्रूफ उनके पास एविडेंस मौजूद है, इस बात पे भी तनकीद हो रही है कि जिस तरह से मतलब है कि रश किया गया, एक तो ये तनकीद हो रही है, लेकिन दूसरी तनकीद इमरान खान के वकला पे हो रही है कि उन्होंने केस को सही तरह से मैनेज नहीं किया। और ज़ाहिर है कि आप देखते हो साइफर में वो लोग पेश ही नहीं होते थे, कई हफ्ते जो हैं वो वहाँ पर नहीं गए और सरकारी वकील को जिरा करनी पड़ी। इसी तरह इसमें क्या कंडक्ट रहा, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? जी सर, आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ हद तक दुरुस्त है और उससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ तोशाखाना केस में बल्कि साइफर के मामले में भी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में भी, और जब साइफर को लेके हाई कोर्ट में गए थे मुल्ला साहिबान, तो तब भी देखने में आया है कि बहुत सारे सवालात के जवाब इनके पास नहीं थे, जिसकी वजह से चीफ साहब ने इनको बारहा मना किया कि यू शुड स्टॉप प्लेइंग फॉर द गैलरी और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फाइल्स हैं तो हमें दिखाएं। एक चीज जो मेरे सामने मुझे बहुत जवाब तलब लगती है वो ये है कि जब 26 जनवरी को ये फैसला हो गया था कि डिफेंस काउंसिल सरकारी ही आगे जिरा करेंगे, तो आखिर 30 तारीख तक किस चीज का इंतजार करते रहे और उसको हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज क्यों नहीं किया गया फिलहाल? हमने देखा है कि पेशावर में रात को भी अदालतें खुली हैं और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट भी शाम में भी बैठ जाती है ऐसे मामला के लिए। कम से कम ये लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच तो जाते, उधर अब फाइल तो कर देते टाइमली। हो सकता है एक चांस था इनके पास कि शायद वो फैसला करार करार दे दिया जाता, लेकिन 4 दिन का वक्त जाया कर दिया गया इसके कोर्ट तक पहुंचने में। और आज भी शायद उसके बारे में, अब तो खैर वो भी रिडंडेंट गई है, तो इनके पास अब जो रास्ता आगे है वो अपील का है, तो अब तो उस फैसले के खिलाफ जाने की कोई ऐसी जरूरत भी शायद अदालत महसूस ना करे। जी, तो ये जो लीगल टीम पे इत्तिशाम साहब आपने सुना कि सवालिया निशान है, लेकिन एक और बात भी हो रही है। बाज़ लोग कहते चले एक आगाज़ हुआ कि तोशाखाना के हवाले से बड़े अरसे से मुख्तलिफ जो हैं हमारे माजी के जो हुक्मरान हैं उन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते रहे, तो अच्छा आगाज़ है कि चलें इमरान खान साहब पर उनकी जो अहलिया हैं उनको सज़ा हो गई। लेकिन
ایک روایت ہے کہ جی مطلب ہے کہ یہی اسی طرح کے الزامات جو تھے آپ دیکھیں شریف خاندان پہ بھی تھے، زرداری خاندان پہ بھی تھے، تو آپ کے خیال میں اس سزا کے بعد اس طرف بھی کبھی توجہ ہوگی؟ جلد نہیں تو بدیر؟ جی دیکھیں دو چیزیں عامر صاحب، پہلی تو بات ہے کہ جو کل کا فیصلہ اور آج کا فیصلہ ہے سیاسی طور پہ تو ظاہر ہے، چاہے قانونی طور پہ کتنے بھی اسٹرانگ پوزیشن میں ہو پروسیکیوشن والے یعنی حکومت نے جو کیس کیا ہے، لیکن بہرحال افسوس کا دن ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے ایگزیکٹلی یاد آ رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی آپ کو یاد ہے انہیں بھی سزائیں ہوئی تھی اور نااہل ہو گئے تھے، الیکشن کے قابل نہیں رہے تھے۔ اور وہ پنجابی میں میاں بخش صاحب کا شعر ہے، آپ پنجابی تھوڑی بہت تو سمجھتے ہوں گے، بڑا اچھا ہے وہ کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، مطلب ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی بہت اچھا کام ہوا ہے۔ لیکن دو چیزیں عامر صاحب، پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لکھتے بھی ہیں زبردست طریقے سے، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی مقدمات کا فیصلہ شواہد کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، حالات پہ ہوتا ہے۔ ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ زمینی حقائق کو بھی دیکھتی ہیں اور آئسولیشن میں فیصلے نہیں کرتی۔ لیکن جو آپ نے سوال پوچھا بڑا اہم ہے، باقی جتنے بھی یہ توشہ خانہ کے کیس ہیں، باوجود اس بات کے پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، ان سے زیادہ ان کے گفٹس ہیں۔ ان کے تو 158 ہے نا ٹوٹل، ان کے تھے 108، اس میں سے 58 انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، وہاں تو مقدمے نہیں چل رہے، ان کے چل رہے ہیں۔ لیکن عامر صاحب یہاں جو بڑی گلیئرنگ قسم کی جو فوپا کیا گیا نا، میں بلنڈر بھی نہیں کہوں گا، کہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے جو 58 جو انہوں نے گفٹ رکھ لیے تھے، اس میں آدھے سے زیادہ جو ہے نا ان کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا آپ نے۔ پھر آپ نے کیا کیا، بانی پی ٹی آئی نے، ان کی بیگم صاحبہ نے، کہ یہ لا بنایا انہوں نے کہ جی 50% پیسہ دے کے تو آپ آئندہ سے لیا کریں گے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کرتے بیک ڈیٹ میں وہی 20% پہ لے کے کیا، اور پھر اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ایف بی آر کے پاس، انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ جو اسٹیٹ بینک کو عامر صاحب انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا کہ میں نے یہ پیسے جو خاص طور پہ دو بڑے جو ہوتا نا، ایک گھڑی تھی جو ایم بی ایس نے دی تھی اور دوسری جویلری سیٹ بیگم صاحبہ کے لیے، وہ بیچنے کے بعد جو پیسہ تھا انہوں نے کہا جی ہم نے اکاؤنٹ پہ جمع کرایا، تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی جو ہمیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس دیے ہیں اس میں ایک پیسہ بھی نہیں آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ پھر کہاں گیا، کدھر چلا گیا؟ تو میرا خیال ہے آئینی اور قانونی بنیاد پہ تو ان کا کیس بڑا ویک ہے، اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے جس طرح انہوں نے چیزیں رکھ لیں۔ پھر ابھی تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو آنے والی ہے، 9 مئی کا بڑا سیریس کیس ہے، پھر وہ عدت والا کیس ہے، بائی دی وے نہ عدت پوری کی نہ مدت پوری کی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں وہ فارن فنڈنگ کا بھی کیس آ رہا ہے، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کا وہ جو منی لانڈرنگ ہے وہ بھی ان کا پیچھا کرے گا کیس۔ تو بنیادی سوال اس وقت دو ہی اٹھتے ہیں کہ کیا ان حالات میں الیکشن سے پہلے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ تو آبویسلی وکیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی بتائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے ان کو ریلیف مل سکتا ہے، یہ سزائیں سسپینڈ نہیں ہو سکتی۔ دوسری بھی امپورٹنٹ بات یہ عامر صاحب کہ اب یہ اپیلوں میں تو جائیں گے، اپیل ہم اندازہ یہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے کیسز میں اپیلوں میں جاتے ہیں تو 1 سے 1.5 سال کا عرصہ معمولی بات ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لگ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے پی ٹی آئی نے کیسز بنائے تھے پیپلز پارٹی پہ اور پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، نواز شریف صاحب کے لوگوں پہ، وہ ان کے لوگ آپ دیکھ لیں، چاہے رانا ثناءاللہ ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ برادران ہیں لاہور کے، اور باقی لوگ ہیں، 1 سال 1.5 سال کے بعد آئے۔ آپ کے ہمارے اچھے دوست خورشید شاہ صاحب، وہ بھی 1.25 سال جیل میں رہ کے آئے تھے شاید سے زیادہ۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے فوری ریلیف نہیں مل سکتا۔ ہاں اب اگلا سوال ہے کہ جی اس کا نقصان فائدہ کیا ہوگا؟ فوری طور پہ تو ایک نقصان تو یہ ہو گیا کہ اب یہ پبلک میں کیا کہیں گے۔ ابھی تک تو آپ جب ہم بات کر رہے ہیں کوئی ریئیکشن ایسا نہیں آیا۔ اب 2 ہی ریئیکشن ہو سکتے ہیں کہ یا تو ان کا ووٹر مایوس ہو کے اپنا 8 فروری کو باہر نہ نکلے، یا کہے کہ نہیں جی ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم ووٹ ڈالنے ضرور جائیں گے۔ میرا خیال ہے عامر صاحب غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، انہوں نے نہ اپنی غلطیوں سے سیکھا نہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا۔ جو لوگ ان کو کہتے رہے کہ بھئی آپ جس طرح کی حکمرانی آپ کرتے رہے یہ نہ کریں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کو اور مجھے 3.5 سال یہ کہتے رہے کہ جی یہ کہتے رہے کہ تحفے لینا بہت بری بات ہے، لینے نہیں چاہیے۔ آپ نے بہت سارے اہم ہمیں کہا گیا کہ جی وہ، میں یہ عرض کروں کہ بہت سارے اہم نکات آپ نے بیک وقت اٹھا دیے اور بڑے مطلب مزہ ہے سننے میں، ہولسٹک آپ نے پکچر پریزنٹ کی۔ ہم بات یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے وکلاء پہ کہ انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں لڑا اور وہ جناب غائب بھی رہے، پہنچے بھی نہیں، جرا بھی نہیں کی، تو ایک اور تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو حکمت عملی تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ جو فیصلہ ہے اس کو متنازع بنا کر پیش کریں دنیا کے سامنے، اور جب یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے یا سپریم کورٹ میں جائیں گے
تو وہاں پر یہ اپنا زیادہ بہتر انداز میں پلیٹ کر سکیں گے. آپ کے خیال میں حکمت عملی ہو سکتی ہے ٹوٹلی آپ اس بات کو وہ کہیں گے کہ جی غلطی تھی ان کی, اور اگر حکمت عملی بھی ہے تو بڑی ایک نادانی والی حکمت عملی ہے؟ جی سر میں اس حکمت عملی سے ایگری نہیں کروں گا, اور یہ حکمت عملی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. خیر کیونکہ ابھی تک تو عدالت کا فیصلہ تفصیلی بھی جاری نہیں ہوا, آرڈر شیٹس بھی سامنے نہیں آئی. اگر تو ایسا ہے کہ آرڈر شیٹس میں بارہا موقع دیے گئے ہیں تو وہ آرڈر شیٹ میں ریفلیکٹ ہو جائے گا. اگر ٹرائل میں موقع دیے گئے ہیں وکلا کو تو وہ آرڈر شیٹ میں ریفلیکٹ ہو جائے گا. اور اگر وہاں ریفلیکٹ ہو جاتا ہے کہ بارہا موقع دینے کے بعد نہیں آیا تو پھر یہ فیصلہ درست قرار دیا جانا چاہیے کہ بعد اس چیز کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی مقدمے میں کسی بھی مقدمے کو ڈیلے نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن اگر سچویشن اس کے برعکس آئی اور نظر آیا جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے صرف ایک ایڈجسٹمنٹ ریٹن اپلیکیشن سے مانگی تھی اور ہمیں نہیں دی گئی, تو اگر وہ بات سامنے آتی ہے تو اس کا جو ہے نتیجہ مختلف نکل سکتا ہے. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ فیصلہ ہونے کے 4 دن بعد تک آپ کس چیز کا انتظار کرتے رہے, آپ نے فوراً اس کو ہائی کورٹ میں جا کے کیوں چیلنج نہیں کیا؟ درست. اچھا احتشام صاحب, یہاں پر جیسے توشہ خانہ کی روایت پڑ گئی, ابھی کیس ہوا اور پتہ چلا کہ جی اگر آپ اس میں ہینکی پینکی کریں گے جو آپ کو اسٹیٹ کے وزٹ پہ گفٹ ملتے ہیں تو اس کے ساتھ مطلب ہے یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں, جیسے میں نے پہلے بھی پوچھا آپ سے کہ جو ماضی کے حکمرانوں نے لیا, ان پہ لگے گاڑیاں لے لی انہوں نے جس کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک معمولی قسم کے کیس نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا وہ کیس بھی, وہ جو کہتے ہیں اسکیلیٹنز ہیں جو ایک ڈھانچے چھپے ہوئے ہیں کلوزٹ کے اندر, وہ دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں؟ آج نہیں تو کل آ جائے, جو پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہتا ہے کہ جی وہ ایک ریوالونگ ڈور ہے, کوئی اندر آتا ہے کوئی باہر جاتا ہے. جی عامر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے تو پی ٹی آئی 12 ان کے وکلا کہہ چکے ہیں, ایون بانی پی ٹی آئی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میرے توشہ خانہ کے کیس تو آپ نے نکال لیے, میری بیگم کے نکال لیے, آپ کے اپنے جو ہیں مریم نواز تو آپ نے دیکھا مشہور کیس ہے ان کا, بی ایم ڈبلیو گاڑی لی اور ایک انٹرویو میں کہتی میں نے تو لی نہیں, پھر وہ ثابت کیا انہوں نے کہ آپ ہی نے لی تھی. اسی طرح سے آپ نے دیکھیں گاڑیاں جو ہے نا وہ توشہ خانہ سے جو لا ہے وہ نہیں لے کے جا سکتے, لیکن یوسف رضا گیلانی نے اسپیشلی ایک زرداری صاحب کو ایک گاڑی اور ایک مریم نواز صاحبہ کو دی, اگرچہ اس میں 7-8 سال کا پیریڈ لگ گیا تھا لیکن ان کو دے دی گئی تھی, وہ نہیں دی جا سکتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جب بار بار پی ٹی آئی مطالبہ کرتی ہے کہ جی ان کے کیسز کو بھی کھولا جائے توشہ خانہ کے, وہ نہیں کھولے جا رہے. وہ ایک بات ہی ہے جو جس میں تھوڑا وزن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سارے ڈکلیئر کیے تھے, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. لیکن بہرحال اس کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے. پی ٹی آئی اگر سمجھتی ہے تو وہ عدالت میں جائے کہ جی ہم جس طرح ہمارے کیسز کھول کے ہمیں سزائیں دی جا رہی انہیں بھی دیں. لیکن جو ان کا بہت بڑا فلا ہے اس میں یہی ہے کہ جو ڈکلیئر نہیں کیے گئے, 108 میں سے 58 گفٹ لے گئے, ڈکلیئر نہیں کیا ان کو, اور وہ ریفلیکٹو نہیں کرتے ایف بی آر کی جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے ان کے لیے مصیبت ہوگی. اوپر سے اسٹیٹ بینک نے ان کو کہہ دیا کہ جی جب انہوں نے کہا آپ نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ایک عمران خان صاحب نے ایک باقاعدہ ایک اکاؤنٹ نمبر دیا اسٹیٹ بینک کو, اور اسٹیٹ بینک نے آگے سے کہا کہ جی اس میں تو پیسہ ہی نہیں آیا. تو میرا خیال ہے بہت سی چیزیں چھپائی گئیں. اور پھر دوسرا عامر صاحب آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بشرا بی بی کی جو وہ آڈیو لیکس ہوئی تھی, وہ جو ان کے ملازم تھے انعام اللہ شاکر صاحب, جس میں ان سے کہہ رہی ہیں وہ جو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جی یہ ہم دینا چاہ رہے ہیں, اور پہلے تو ان پہ ناراض ہوئی کہ آپ نے یہ گفٹ کے بارے میں لوگوں کو کیوں بتایا, اور پھر دوسرا یہ کہا کہ ملٹری سیکٹری سے بات کی ہے, ان کو کہو کہ کسی طریقے سے سارے گفٹ جو ہے ان کو بیچا جائے. میرا خیال ہے بہت زیادہ جو عظیمت آپ کو میرے لیے اور ملک کے لیے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں دبئی کے بازاروں میں ایک کسٹمائز گھڑی وہ اربوں روپے کی جو بنا کے دی گئی ایم بی ایس کی طرف سے, اس کو بیچا گیا. اور زیادہ افسوس اس سے بھی اس بات پہ آتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس طرح کے باتوں پہ آتے نہیں تھے. آپ کو مجھے لارجر دین لائف پینٹ کرتے تھے اور کہتے تھے ہائی مارل گراؤنڈ ہونا چاہیے لیڈرز کا. ابھی آپ دیکھتے ہیں ان کا ہائی مارل گراؤنڈ کدھر گیا. وہ 3.5 سال ہمیں کہتے رہے کہ جی ڈنمارک کا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سائیکل پہ آتا ہے, وہ خود 3.5 سال تک ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترے. تو بات یہ ہے کہ بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن پرٹیکولر اس کیس میں توشہ خانہ کیس میں میرا خیال ہے ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. آگے چل کے بھی ٹھیک ہے ان کو کہیں وکیل اچھے جج جو ہے نا ان کو ریلیف دے سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہیسٹ کی بنیاد پہ ہوا, سنا نہیں گیا باقاعدہ ان کے لوگوں کو. بہت بہت شکریہ احتشام الحق صاحب اور حماد روہیلہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور احتشام الحق صاحب نے جاتے جاتے جو ایک پنچ لائن دے دی ہے
پنچ لائن یہ کہ جی آدمی کو جو ہے صرف گفتار کا غازی نہیں ہونا چاہیے بلکہ کردار کا بھی غازی ہونا چاہیے. اور ہمارے حکمرانوں کے ساتھ یہ لمحہ رہا ہے کہ یہ جب حزب اختلاف میں ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تب بھی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر پاتے. اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک اور مہمان کی طرف. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فون لائن پہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ان سے اسکائپ پہ رابطہ ہو سکے لیکن کسی دور دراز مقام پر یہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, اسکائپ وائی فائی کے وہاں پر سگنلز نہیں تھے. بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں. تو پہلا سوال جو ہے ظاہر ہے کہ یہی سب کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو گزشتہ روز 10 سال کی قید کی سزا ہوئی, آج جو ہے 14 برس کی قید توشہ خانہ کیس میں ہوئی. سیاسی اگر میں اس کے پہلو پہ بات کروں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا اس کی بات جو ہے پی ٹی آئی کا کارکن مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا یا ایک سمپتھی فیکٹر, ہمدردی کا جو فیکٹر ہے وہ اس کے عمران خان کو یا ان کی جماعت کے جو آزاد رہنما ہیں امیدوار ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں سمپتھی ویز بھی بڑھے گی لیکن فائدہ بھی ہوگا. لیکن میں آج بہت مجھے ترس آ رہا ہے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب رہے ہیں خان صاحب کے, ان کے جو نامور وکلا ہیں ان کی ٹیم نے ان کو یہ سزا دلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. ایک تو وہ خود غائب رہے, دوسرا وہ میڈیا پہ صرف اپنی باتیں کرتے رہے, میڈیا ہائپ کریٹ کرتے رہے. وہ شروع سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی. اب میں نے کئی دفعہ بارہا ان کے وکلا کے ساتھ اسی طرح کے ٹاک شوز میں نے کہا کہ بھائی آپ اس طرح کی باتوں کی بجائے آپ اپنے چیئرمین صاحب کی سزا کم کرانے کے رہیں. وہ تو انہوں نے کیا ہے. دیکھیں وہ تو ہر سب کا تھا نا کہ 1973 کے آئین کے مطابق جو بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی وزیر جس کو بھی اس طرح کا منصب ہوتا ہے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ذاتی معاملات میں یا پولیٹیکلی طور پر وہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں کرتا جس سے پوری دنیا میں اب تو جو بھی ہمارے وہاں پہ سفارتکار ہیں ان سے تو لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ بھئی ان کے لوگ تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں ایسے کہ وہ بھی کیا تھا, ایک نجی محفل تھی جس میں بات ہوئی جس کو بعد میں بنایا گیا, پولیٹیسائز کیا گیا. تو یہ سزا تو بنتی تھی لیکن ان لوگوں نے اس کو بالکل ہی علیحدہ سے لے لیا اور یہ کیا. لیکن خان صاحب اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس چیز کو سوچتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے اور اس کی سزا بھی بنتی ہے, لیکن انہوں نے اپنی حکومت اس وقت جو عدم اعتماد کا موو ہوا تھا اس کو بچانے کے لیے اس حد تک گئے اور ظاہر ہے اب یہ سزا تو ان کو ملنی تھی. پیپلز پارٹی اس طرح کی سزاؤں کے ویسے حق میں نہیں ہے لیکن یہ سزا جو ہے یہ بالکل قانونی طور پر ان کو ملی ہے. اچھا ناصر صاحب, یہ تو بات ہو گئی پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی. اب ذرا آتے ہیں جو آج کا سیاسی منظرنامہ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ جی 2018 میں لفظ جو لاڈلا تھا اس کو میں سیرا دیتا ہوں, اس کو پہلی بار استعمال کرنے کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے استعمال کیا کہ جی لاڈلے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2024 کے جب انتخابات سر پر ہیں تو لاڈلے کا جو لفظ ہے اور پیپلز پارٹی بھی استعمال کر رہی ہے, بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی, وہ توپوں کا رخ کسی اور طرف ہے. تو آج 2024 کے انتخابات میں کون لاڈلا ہے؟ سر لاڈلا تو اس وقت زد عام پہ ہے اور یہ صرف چیئرمین صاحب نہیں کہہ رہے بلکہ سوشل میڈیا, نیشنل میڈیا اور آپ خود بھی سر سب کو پتا ہے کہ سر لاڈلا کون ہے اور کس کو زیادہ فیور دی جا رہی ہے. ہمارے لیے میاں نواز شریف صاحب بہت قابل احترام ہے اور یہی وجہ تھی کہ شروع میں ہی یہی سجیشن چیئرمین صاحب اور دیگر بھی جو سیاسی رہنما ہیں ان کی طرف سے آئی تھی کہ جس طرح کا ایک آ رہا ہے سامنے کہ جس طرح ان کو فیور دی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور وہ ان کے خلاف جائے گی بجائے کہ ان کو اس سے فیور ملے, جس کو بہت غلط لے لیا گیا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اور وہ پھر ایک دم سے تھوڑی سی شدت آ گئی بیانوں میں اور پھر ظاہر ہے پولیٹیکلی طور پر تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اس وقت بھی سر یہی ماحول ہے
اور اب سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لاڈلے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کو بنایا جا رہا ہے۔ آپ بار بار یہ جو لفظ استعمال کریں کہ جی فیور دیا جا رہا ہے، کیا نشانی ہے آخر فیور، وہ پسندیدہ ہونے کی یا فیورٹ ہونے کی؟ جی وہ بہت سارے اس پہ مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، اس پہ کوئی شعر بھی کہے جا سکتے ہیں کہ جی آپ تو بہت سینئر ہیں سر، آپ سب چیز کا ادراک رکھتے ہیں، اب آپ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں سر، ایک نہیں پتہ نہیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے فیور دی جا رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آخر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا شکایت ہے نواز شریف صاحب سے کہ بالکل ہاتھ پیر دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آخر کیا اعتراض ہے کہ اگر وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں؟ آخر کو سب سے تجربے کار جو ہیں سیاستدان ہیں پاکستان میں جناب۔ سر اس سے کوئی ایسا نہیں ہے، چوتھی بار بنے، پانچویں بار بنے، لیکن ملک میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کا حق بھی ہے۔ اور جس طرح پی ایم ایل این نے یہ بیانیہ بنایا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، جو 2018 کے الیکشن تھے یا 17 اور دیگر چیزوں میں، اب وہ ہمیں یہ ازالہ دیا جا رہا ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کو جو سزا دی گئی تھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے، وہ بالکل غلط تھی۔ اور جس طرح 2016-17 سے لے کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا گیا، حالانکہ وہ 11-12 سے شروع ہو گئی تھی سپورٹ، لیکن پھر جس طرح نون لیگ کی گورنمنٹ کو جس صورتحال کا سامنا تھا وہ بالکل غلط تھی۔ لیکن اگر ازالہ، پھر پیپلز پارٹی کون سا ازالہ مانگے؟ ہم کیا ضیاء الحق سے شروع کریں اپنا ازالہ مانگنا؟ یہاں جب 1988 میں جو الیکشن ہوئے تھے، تمام مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی جو تھی وہ سب سے بڑی پارٹی تھی نیشنل اسمبلی میں، ایون پنجاب میں بھی سب سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں۔ لیکن بعد میں جب پروونشل اسمبلی کا الیکشن 2 دن کے بعد ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے نہیں دی گئی پنجاب میں، تو کیا ہم وہ والا ازالہ مانگیں؟ یا بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو یہ تو وقت اور اس طرح کے حالات، یہ ساری چیزیں آگے آتی رہتی ہیں۔ تو اس وقت بھی جو تاثر جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو بہت زیادہ سپورٹ کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیا جا رہا، حالانکہ اس میں پی ٹی آئی کے اپنے وکلاء کی بھی بہت بڑی بیوقوفیاں ہیں کہ وہ صحیح طور پر اپنا کیس چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش نہ کر سکے، تو جس کی وجہ سے وہ ان کو بلا نہ ملا۔ بلکہ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب جیسے سینئر جو قانون داں ہیں، انہوں نے بھی صرف وہ ایک خبر بنانے کے لیے ان سے وہ لیول پلینگ فیلڈ والا کیس جو لگا ہوا تھا نیکسٹ ڈے سپریم کورٹ میں وہ واپس لے لیا، حالانکہ وہی دن تھا کہ وہ یہ بات کر سکتے تھے کہ چلیں جی ہمارا بیٹ تو چلا گیا، ہمارے سارے کینڈیڈیٹ کو کوئی ایک اور سمبل مل جائے جس پہ وہ متفقہ طور پر الیکشن لڑ سکیں تاکہ ان کی وہ ریزرو سیٹس بھی آئیں۔ لیکن وہ انہوں نے موقع گنوا دیا ایک سستی شہرت کے لیے کہ جی انہوں نے ایک خبر بنانی تھی کہ جی ہمیں اعتماد نہیں ہے، حالانکہ وہ لائیو کوریج تھی جو اس کے سمبل کے سلسلے میں تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے بہت موقع دیے لیکن کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا۔ یہ اس طرح کی چیزیں یہاں جو آ رہی ہیں کہ جی ایک سائڈ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو، لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا پی ایم ایل این کو۔ یقیناً درست کہا آپ نے، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب سے، وہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بول نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی سید ناصر حسین شاہ صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما۔ سید صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، بے شک جو ہے بلاول صاحب تنقید کریں نواز شریف صاحب پر اور پنجاب میں اپنی کہتے ہیں پولیٹکس کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب اتنی کہتے ہیں نا کہ حقیقی قسم کی جو ہے رائیولری نہیں ہے اس وقت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں،
اور انتخابات کے بعد ہم دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مخلوط حکومت بن جائے؟ جی دیکھیں کوئی نورا کشتی والی صورتحال تو ہے نہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اب کوئی اپنا مسپرسپشن ہو کسی کے پاس تو اور بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. پی ٹی آئی تو اب کچھ عرصہ پہلے ان کا سمبل اور یہ فیصلہ آیا، اس سے پہلے ہی اس طرح کی آپ نے دیکھا تھا کہ شدت تھی دونوں سائڈ کی طرف سے، تو یہ ایسا تو بالکل نہیں ہے. دیکھیں چیئرمین صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے پاکستانیوں کے لیے وہ جو پرانی سیاسی روشیں تھیں، جو طریقہ کار تھا انتقام کا، لیگ پولنگ کا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، وہ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کی خدمت کرے، اور اگر اپوزیشن بھی ہو تو وہ تعمیری کردار ادا کرے. یہ نہ کرے کہ جی وہ امپائر کی انگلی کا اشارہ کرے یا اس کا انتظار کرے، دھرنا سیاست کرے یا اس طرح کی کرے جس سے بجائے لوگوں کے مسائل حل ہونے کے اور گھمگیر ہوتے جائیں. اچھا میں پھر وہ دہراؤں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی قبل از وقت میں بات کر رہا ہوں، لیکن مخلوط حکومت کا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت نہیں لے پائے گی، یا بہت ہی مطلب نومینل قسم کی ان کی وہ ہوگی، اور ضرورت ہوگی کہ جناب ایک دوبارہ قومی حکومت ٹائپ کی جیسے کہ پی ڈی ایم کی بنی تھی. تو کتنا آپ کو امکان لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہو جائیں؟ جی دیکھیں آج جو صورتحال ہے، جو اب الیکشن 8 فروری کو انشاءاللہ ہوں گے، اس میں کسی ایک پارٹی کو بھی واضح اکثریت ملنے کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ ہوگی. اب یہ الیکشن کے بعد کا سینیارو ہے کہ کس کے ساتھ الحاق ہوتا ہے یا کون کس کے ساتھ مل کے حکومت بناتا ہے. تو یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے ممکن ہے، یہ خارج از امکان نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے کہ پھر ساتھ مل کر حکومت بنے. جی بڑی آپ نے اہم بات کی کہ جی خارج از امکان نہیں ہے. اچھا یہاں پر پھر میں اس سوال کی طرف آؤں گا جو میں نے وہ پہلے کیا تھا کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب پہ اعتراض ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے نئی سوچ. تو نئی سوچ کے حوالے سے اگر نون لیگ کی زیادہ نشستیں آتی ہیں اور ان کو اپنا وزیر اعظم بنانے کا حق ہے، تو آپ کے خیال میں اس نئی سوچ سے حساب سے کون ہوگا ان کا کینڈیڈیٹ جس کو آپ لوگ سپورٹ کرنا پسند کریں گے؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے ایک ہی چوائس ہے، اور وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سندھ گورنمنٹ میں جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے وہ ظاہر ہے چیئرمین صاحب کا ہی جو منشور یا جو ان کی ڈائریکٹیوز تھیں اس پر ہی عمل کیا. مراد علی شاہ صاحب نے یا ہم سب نے جو بھی کیبنٹ تھی یا جو بھی تھے، جس طرح یہاں پہ علاج فری ہوا ہے سب بڑی بیماریوں کا، جس میں کینسر، دل کے امراض ہیں، گردوں کی جو علاج اور پیوند کاری، جگر کا علاج اور اس کی پیوند کاری، اور بھی بہت ساری چیزیں فری جس طرح یہاں پہ ہوئی ہیں. اور جو چیئرمین صاحب کا سلوگن ہے کہ کوئی بھی اس وجہ سے علاج سے محروم نہ ہو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور پھر اور بہت سارے یہاں پہ جو انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا گیا، جہاں جو خواتین کو امپاورمنٹ کی گئی، اور ایس آر ایس او اور دیگر ان کے ذریعے سے بھی 12 لاکھ سے زیادہ خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا گیا، یا لوگوں کو ریگولرائز کیا گیا ان کو جہاں جہاں وہ رہتے تھے. یا 20 لاکھ گھر اگر یہاں پہ بن رہے ہیں، ان میں سے 2 لاکھ سے زیادہ گھر بن چکے ہیں. اس طرح دوسرے صوبوں میں تو لوگوں کے نقصانات ہوئے تھے، وہاں پہ تو کسی صوبے میں نہ کسی نے گھر بنا کے دیا، نہ کہیں پہ یہ علاج فری ہے. تو یہی بات جب چیئرمین صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو تمام صوبوں کے عوام کے لیے علاج بھی فری ہوگا، ان کے جہاں وہ رہتے ہیں ان کو ریگولرائز بھی کیا جائے گا. اچھا یہ جو آپ نے نئی سوچ کے حوالے سے آپ نے تو بتا دیا کہ جی پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن میرا سوال یہ تھا آپ سے، اور میں دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر نون لیگ کی زیادہ نشستیں آتی ہیں اور ان کو اپنا جو ہے نومنی جو ہے وہ بنانا ہو، اور اس میں پھر آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے اعتراضات جو ہیں خصوصاً بلاول صاحب کے وہ بہت زیادہ ہیں نواز شریف صاحب پہ، تو کون ہوگا نئی سوچ کے حوالے سے نون لیگ کی صفوں میں جسے آپ جو ہیں سپورٹ کرنا چاہیں گے؟ جی اس میں ہماری بہن ہے مریم نواز صاحبہ، اگر نئی اس کی بات ہے، نئی سوچ کی بات ہے، اور اگر
نوجوانوں کو آگے آنا ہے تو میرے خیال میں وہ بھی ایک بہتر چوائس ہے. یہ ایک ایسے میں آپ نے پوچھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں تو ہماری تو بات صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے. چلیں ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی چوائس بتا دی. اب ہم آتے ہیں ذرا آپ کے اپنے صوبے کی طرف, صوبہ سندھ کی طرف. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ تضاد بنا ہوا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم جو اشارے دے رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جا رہی ہے, ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہی ہے, واضح اشارے ہیں کہ جی وہ لوگ سپورٹ کریں گے الیکشن کے بعد اگر کوئی حکومت بنانے کا سوال آتا ہے. آپ کی کیا چوائس ہوگی, کیا آپ لوگ کوشش کریں گے بنانے کی؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں الیکشن کے بعد جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی, لیکن اس وقت آج کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی کراچی میں ایک ٹینس کا ماحول ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ دوست وہی پرانی روش لانا چاہتے ہیں, جس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بڑی مشکل سے یہاں پہ وہ امن آیا ہے. وہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کا خاتمہ ہوا ہے, بھتہ خوری, بوری بند لاشیں اور اس طرح کی چیزیں ختم ہوئی ہیں. اب وہ دوبارہ ریوائیول ہو بھی نہیں سکتا. تو اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے, بلکہ سیاسی طور پر 8 فروری کا دن بھی گزر جانا ہے, پھر ہم سب سے مل کر یہاں رہنا ہے اور ہم نے اپنے صوبے کو بہتر بنانا ہے. تو میں جو سینئر قیادت ہے ایم کیو ایم پاکستان کی, ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں, بجائے اس کے کہ وہ ایسی تقاریر کریں, ایسے بیانات دیں جس سے مزید اشتعال پھیلے, اس سے اجتناب کریں. اور بلکہ ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیاں بنائی جا سکتی ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. یہ بھی جو واقعہ ہوا ہے جس میں ایک جان گئی ہے, اس کی پراپر طریقے سے انکوائری ہو کہ یہ واقعہ ہوا کیوں. جو بھی ذمہ دار ہو, پیپلز پارٹی والے اس کے ذمہ دار ہیں تو ان کو سخت سزا دی جائے. اگر کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے, ایم کیو ایم پاکستان یا کوئی بھی, تو اس کو سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. یہ جو ایک جان گئی ہے یہ بھی کسی کا بیٹا ہے, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا بھائی ہوگا, یہ خود تو بڑا لیڈر نہیں تھا نا. تو ہماری سب کو سیریس سوچنا چاہیے کہ لاشوں کی سیاست نہ کریں, کہ لوگوں کے بچوں کی قربانیاں دیں اور پھر ہم دیگر باتیں کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بڑی مثبت بات ہے کہ یقیناً لاشوں کی سیاست کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے اور کب سے یہ بات ہو رہی ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کی سیاست میں جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں. اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہے, اور حتیٰ کہ جے یو آئی ایف کے ساتھ, اے این پی کے ساتھ. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو, کوئی سخت مقابلے کے امکانات بڑھ گئے ہیں کیا پیپلز پارٹی کے لیے, خصوصاً دیہی سندھ میں؟ دیکھیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت مقابلے کا سما ہے ہی نہیں پورے سندھ میں. اور یہ جو اتحاد بنا ہے یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. سب لوگ, پولیٹیکل پارٹیز بھی, ان میں رہنے والے لوگ بھی, لیکن پیپلز پارٹی بالکل بھی خائف نہیں ہے. بلکہ دیکھیں, یہ اتنا بڑا اتحاد بنا اور یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہ تو بڑا ٹف ٹائم آئے گا پیپلز پارٹی کو, لیکن کیا وجہ ہے کہ جتنے الیکٹیبل جو پیپلز پارٹی سے جیتے آئے ہیں یا تھوڑے مارجن سے انہوں نے لوز کیا ہے لاسٹ الیکشن, وہ سب پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں اور غیر مشروط آ گئے ہیں. کچھ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے 2-4 لوگوں کی, باقی سب ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ سندھ میں ٹچ وڈ فکر کی اللہ کوئی کی بات مہربانی سے اور جو کچھ ہم نے یہاں پرفارم کیا ہے چیئرمین صاحب کی سپرویژن میں, اس میں ہمیں بالکل بھی الیکشن کا بالکل خائف نہیں ہے اور ہم بہت سویپ کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے پورے سندھ کو. انشاءاللہ شہری علاقوں میں بھی ہم بہت یہ تو بڑی آپ نے وہ زبردست دعویٰ کیا ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلیں دیہی سندھ میں تو ڈومینیٹ کر رہی ہے لیکن شہری سندھ میں مقابلے کی توقع ہے. لیکن ٹھیک ہے, الیکشنز میں یہ ہوتا ہے, یقین سے بات کرنی چاہیے. یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان انتخابات میں کتنا ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہوگا, کیا پیش گوئی کریں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نسبتاً کم ہو, یا آپ کی توقع ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے ووٹ ڈالنے اس مرتبہ؟ جی سر, ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارے ہاں تو بڑا لوگوں میں جوش و خروش ہے. اگر میں اپنے حلقوں کی بات کروں وہاں پہ تو بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا. اب کچھ علاقوں میں بھی کم ہو, لیکن سب کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں تاکہ صحیح فیصلہ ہو سکے. اچھا, یہ بتائیے کہ کیا تخمینہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, کتنی قومی اسمبلی کی نشستیں جیت پائیں گے آپ؟
جی بالکل، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اور آپ کائنڈلی اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا. ویسے بھی ریکارڈ پہ ہوتا ہے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں آپ کے یا جو بھی میڈیا پہ آتی ہے. دیکھیں سندھ میں ہم 50+ 61 ہے یہاں پہ سیٹس ڈائریکٹ الیکشن جو ہے، اور اس میں انشاءاللہ 50+ پیپلز پارٹی بہت آرام سے یا ہم کمفرٹیبلی. پھر جنوبی پنجاب میں ہم بہت اچھا رسپانس دیکھ رہے ہیں. سینٹرل پنجاب ڈیفیکلٹ ہے، لیکن جس طرح چیئرمین صاحب وہاں خود بیٹھے ہیں محنت کر رہے ہیں، تو وہاں بھی امید افزا جو ہے خبریں بھی ہیں اور رسپانس آ رہا ہے. بلوچستان میں کلیئر پوزیشن ہے اور وہاں پہ ہم لوگ واضح اکثریت میں ہیں. کے پی اگین ڈیفیکلٹ ہے، وہاں پہ بھی کوشش ہے لیکن ہم اپنا حصہ ضرور وہاں پہ لیں گے. تو ان سب اس سینیریو میں جو ہے کہ 80+ تو بہت کمفرٹیبلی سیٹس ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، 80-90 کے قریب. بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کریں گے انتخابات کی معیشت پر. ہمیں کتائی کہتے ہیں اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ انتخابات کی بھی ایک معیشت ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وہ ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز، اس میں ایک جو کینڈیڈیٹ ہے قومی اسمبلی کا، وہ 10 بلین روپوں سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ الیکشن کیمپین کے دوران. اسی طرح اگر آپ بات کریں جو صوبائی اسمبلی کا ہوتا ہے، وہ غالباً 40 لاکھ روپے اس کے پاس جو ہوتی ہے رقم، اس کو اجازت ہوتی ہے خرچ کرنے کی، جس کا اس کو پورا حساب رکھنا پڑتا ہے، اکاؤنٹ مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ اس سے کہیں زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے اندر خرچ ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر انتخابات، اگر آپ 2002 سے دیکھنا شروع کریں، 2000 اس کے بعد 8 کے انتخابات ہوئے، پھر 13 کے، پھر 18 کے اور اب 24 کے ہونے جا رہے ہیں، اس میں انتخابات میں خرچ جو ہے وہ انفلیشن کے یعنی کہ افراط زر کے حساب سے بڑھا ہے. تو ایک تو معیشت میں یہ ہے انتخابات کی معیشت میں کہ جو کینڈیڈیٹ خرچ کرتے ہیں، امیدوار خرچ کرتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان بھی ان انتخابات پہ بہت کچھ خرچ کرتی ہے، اور وہ خرچ یقیناً قومی خزانے سے جاتا ہے، ٹیکس پیئر کے پیسے ہوتے ہیں. میں آج کچھ اعداد و شمار نظر سے گزرے، دلچسپ مجھے لگے کہ 2000 جب 8 کے انتخابات ہوئے تو ایک ووٹ جو تھا وہ 22 روپے کا پڑا کرتا تھا. اس کے بعد جب 2013 کی باری آئی تو وہی ووٹ جو تھا وہ 55 روپے کا پڑنے لگا، یعنی کہ ایک ووٹ 55 روپے کا سرکار کو پڑ رہا تھا. پھر اس کے بعد 2018 کے انتخابات آئے، اس میں 198 کے جو ہیں 198 روپیز کا ایک ووٹ پڑا. اور اب جو آپ تخمینہ لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک ووٹ کم از کم 375 روپے کا پڑے گا، یعنی کہ 48 ارب روپے کی پوری ایکسائز ہے. 2008 میں 1.8 بلین خرچ ہوئے تھے، اور آج تقریباً 48 بلین روپے کا بجٹ رکھا گیا الیکشنز کے لیے. تو یہ مطلب ہے آپ دیکھیں کہ رقم کس طرح سے بڑی ہے. تو ہمارے ساتھ میں نے کہا اس پہ موضوع پہ بات کریں، ایک بڑی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے اوپر. کنور محمد دلشاد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں، فیڈرل سیکرٹری تھے، اور آج کل صوبائی وزیر قانون بھی ہیں اور پارلیمانی افیئرز بھی. جناب کنور صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو پہلا سوال وہ بڑا اوبیس ہے کہ انتخابات جو وہ مہنگے سے مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ غریب آدمی تو بیچارہ لڑ ہی نہیں سکتا، 375 روپے کا ایک ووٹ پڑ رہا ہے سرکار کو. جی اس میں واقعہ درست فرمایا آپ نے. جو ہم نے 2008 کے جو الیکشن کروائے تھے، آپ نے 2008 سے شروع کیا ہے، تو 2008 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت ٹھیک ہے یہ 22 روپے کا پر ووٹ پڑا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا، تو ہم نے باقاعدہ نیگوشیشن کرنے کے بعد پرٹی پریس جہاں سے پاکستان کی کرنسی چھپتی ہے، تو وہاں سے ہم نے بارگیننگ کرنے کے بعد 30 روپے پر ووٹ سے کم کروا کے ہم 22 روپے پہ لے کے آئے. ہماری 3 دن تک مذاکرات چلتے رہے. اسی طرح سے ظاہر ہے ان کے اپنے ماں باپ ہوتے رہتے ہیں. اب جو ہمیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ 2013 میں 55 روپے کا ہو گیا، 2018 میں 198 روپے کا لا گیا، اور یہ 2024 میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے لیے 335 یا 395 روپے پہ آ گیا. یہ بہت زیادہ اس لیے ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیویلیشن ہو گئی ہے، ڈالر فرق پڑ گیا ہے، کاغذ جو آیا ہے وہ بھی باہر سے آیا ہے. لیکن اس کے بعد سب سے بڑی اہم بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے وقتوں میں جب ہم پریزائڈنگ آفیسروں کو دیتے تھے نا آن ایریا، وہ دیتے تھے 2000 روپے پر ڈے، 3 دن کا، 4 دن کا 5000، 6000، 7000.
अब देना पड़ रहा है 40,000 रुपये पर डे। तो वो 4 दिन या 5 दिन रहेंगे तो वो भी बहुत बढ़ गया, उनकी मुतज़र है, उनकी लेबर तो नहीं होती, लेकिन तो खाने पीने का खर्चा बढ़ गया। 40,000 रुपये पर डे देना पड़ता है। एक इसका अखराजात ये भी हो गए हैं। 2008 में जो इंतखाबात हुए थे, ठीक है आपने सही इसका तखमीना लगाया है, वो हमारा कोई 1 अरब के लगभग खर्चा था, लेकिन सारी बात अब जो खर्चा हो रहा है 47 अरब नहीं है अहमद साहब। 47 अरब तो वैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ गई, इलेक्शन कमीशन की तरफ के, जब ये तमाम अखराजात सूबाई गवर्नमेंट्स की और वफाकी हुकूमत के सारे अखराजात शामिल करेंगे तो ये 90 अरब से ज्यादा बनेगा। तो उसमें तमाम हमारे ये तो सिर्फ 47 या 50 अरब जो है ये तो इलेक्शन कमीशन के अखराजात हैं। जो सिक्योरिटी पॉइंट में देखा जाएगा, ऑर्डर की सूरत देखा जाएगा, तमाम खर्चे देखे जाएंगे तो वो 90 अरब से क्रॉस कर जाएगा। तो ये बहुत महंगा तरीन इलेक्शन हो रहा है 2024 में। अच्छा ये मुझे बताइए, ये कि आपने फरमाया कि 90 अरब का ये 2024 के इंतखाब पड़ रहा है, तो यकीन बहुत बड़ी, पाकिस्तान जैसे कहते हैं तरक्की पजीर गरीब मुल्क, जहाँ स्कूलों में जो है वो कहते हैं बैतुल खला नहीं है, उस्ताद नहीं है, पीने का पानी नहीं है, 90 अरब के भी महंगी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या होता है कि अमूमन हमारे यहाँ जो टर्न आउट ऑफ वोटर्स होते हैं वो 40 से 45% होता है, तो उतने ही बैलेट छपते हैं, आपको छापने तमाम लोगों के लिए पड़ते हैं। यानी कि अगर जो है 128 मिलियन हमारे 2024 में रजिस्टर्ड वोटर हैं तो 128 मिलियन ही वो छपेंगे बैलेट पेपर, सूबाई के लिए अलग और प्रोविंशियल के लिए अलग, या आप लोग कम छापते हैं 50%, 60%, क्या हिसाब होता है इसमें? जनाब मैं अर्ज करूं, आपने हिसाब जो लगाया ना ये 12 करोड़ 80 लाख तो हो गए कौमी असम्बली के लिए और 12 करोड़ 80 लाख हो गए सूबाई असम्बली, और 5% आप लगाएं इसका एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये कानून में लिखा हुआ है कि 5% एक्स्ट्रा भी होती है पब्लिकेशन बैलेट पेपर, ये कम से कम जाके जाएगा 28 से 30 करोड़ तक जाएगा। ये 5%, पहले 10% होता था, लेकिन बाद में फैसला किया गया कि 10% की बजाय 5%, तो 5% तो एक्स्ट्रा जो है वो शाया किया जाएगा, पब्लिकेशन की जाएगी। फिर साहब बचा है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, डिवैल्यूएशन हो गया, डॉलर भी आपका 280 चला गया, जबकि 2008 में जो था डॉलर 60 रुपए का था। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें ये खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, और टर्न आउट जो हमें नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ये बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। अब टर्न आउट 50% तक पहुंचेगा, लेकिन ये सारे वोट ज़ाये होने हैं ना, सारे वोट ज़ाये होंगे, लेकिन कानूनी तौर पर शायद करने पड़ते हैं। तो ये एक 90,000 आपके 90,000 तो आपके पोलिंग स्टेशन है। अच्छा, उसके बाद उनके तमाम स्टाफ जो है वो 13 लाख बनता है, 13 लाख का स्टाफ है। अच्छा, आप खुद फरमा रहे हैं कि महंगे से महंगा तरीन इलेक्शन होता जा रहा है। आखिरी सवाल है प्रोग्राम के, वो आखिरी लम्हात भी हैं, कोई तरीका वारदात है कि ये जितना महंगा इलेक्शन हो गया इसकी कॉस्ट को आप कम कर सकें? कोई अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें आने वाले दिनों में जाकर, वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही थी, दीगर चीज़ें हो रही थी, उसके बाद क्या कुछ वो है कि कमी हो सकती है इखराजात में? नहीं, अखराजात का तो सर में आपने हम मिल के हम दोनों ने तखमीना बता दिया है। तखमीना नहीं, ये तो हकीकत बयान किया हमें, ग्राउंड रियलिटी है कितना खर्चा होना है। और जो सूबाई असम्बली कौमी असम्बली के जो 18,000 उम्मीदवार खड़े हैं, इनका अगर टोटल खर्चा लगाया जाए तो 5 खरब बनता है। वो खुद खर्च करेंगे, उस पर स्टेट का मामला नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो खुद जो खर्च भी करेंगे वो भी 5 खरब तक पहुंच जाएगा। जो बाहर आपने 1 करोड़ से तो लगभग खर्च, तो सरकारी खर्च करने का तो 1 करोड़ ही है ना आपको कौमी असम्बली के लिए, लेकिन 1 करोड़ तो खर्च नहीं होता, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ये सारे खर्चा जाए, इतना महंगा तरीन दुनिया का इलेक्शन होगा, आप ज़ाहिर है हमें बड़ी हैरानगी हो रही है कि 5 खरब तो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ही होगा, और बाकी स्टेट का खर्चा है वो 90 अरब तो मैंने वैसे बता दिया, लेकिन हमें जो आखिरी रिकॉर्ड पता चला है उसमें 1 खरब है, मेरे 1 खरब के लगभग। पुलिस का है, आगे उसका एजेंसी है, रेंजर है, आर्मी है, सबको देना पड़ेगा, मूव करना देना पड़ता है। ये सारी मामलात में तकरीबन जो है स्टेट का खर्चा 1 खरब तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप सोचें कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, गरीब मुल्क, और उसमें जमहूरियत जो है हमें कितनी महंगी पड़ती है। यकीनन होनी चाहिए जमहूरियत पे, बहुत ही मतलब ज़रूरी है ये खर्चे करने, इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हम जो वोटर हैं कि हम इस मौके को हाथ से जाने न दें। जब इतनी हमारी रियासत इतने पैसे खर्च करके पूरी इलेक्ट्रल एक्सरसाइज करवा रही है, तो ये बात यकीनी बिल्कुल बनानी चाहिए हमें कि हम वोट डालने के लिए जाएं और ये सोच समझ के दें कि हम ज़ात बरादरी की बुनियाद पे नहीं दे रहे,
कोई किसी की नफरत और मोहब्बत में नहीं दे रहे, वोट हम पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। और उस शख्स को देने की कोशिश करें कि जो आपको निस्बतन ईमानदार लगे और आपको यकीन हो कि जनाब ये शख्स जो है अवाम दोस्त है। आमिर ज़ै को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।